बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे। नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ ये सामने आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। 3.5 साल और अब आज तक हम ये सुनते आए कि ठोस सबूत मौजूद हैं, मगर जानने की कोशिश करेंगे कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इस केस को या इस मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करने में नाकाम क्यों रही, क्योंकि ये एक अदालती फैसला है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया का हर फैसला सर आंखों पर, मगर तहरीक इंसाफ समझती है कि ये फैसला निज़ाम इंसाफ का कत्ल है। वो ऐसा क्यों समझते हैं, इसके ऊपर भी मैं आमिर साहब का तज़िया लूँगी। मगर इसके साथ साथ आपको याद होगा प्रोग्राम मुकाबिल में ही यहीं पर आमिर मतीन साहब ने सवात की जो हालिया बिगड़ती हुई सूरत हाल है उससे मुताल्लिक तमाम देखने वालों को अपडेट किया था। आज उसका फॉलोअप भी आपको देंगे और जो जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डाल रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस गंभीर सूरत हाल का, इस बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है। इसके ऊपर आमिर साहब का तज़िया लेंगे। मगर इसके साथ साथ ऐसा मुमकिन नहीं है कि मौसम बदले, चाहे गर्मियाँ आए चाहे सर्दियाँ आए, पाकिस्तानी अवाम को हमेशा हर मौसम में किसी न किसी बहरान का सामना रहता है। अब की बार कौन सा बहरान उनके सरों पर आन पड़ने वाला है, ये भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आमिर मतीन साहब से हम जानेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो सबूत, और कहा जा रहा था 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है, ठोस सबूत मौजूद है और दस्तावेजी शक्ल में है, तहरीरी शक्ल में है, मगर सबूत तो आज को पेश नहीं हुआ। बरी हो गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज। वैसे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, इतने इतने बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़ा बड़ा कुछ देखा कि लोग अब हैरान होना छोड़ गए हैं। मगर फिर भी एक नया लेवल आता है जहां वो ऐसा काम कर देते हैं कि आप मज़ीद हैरान हो जाते हैं। इस तरह का आपको बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फ़िल्मों में सीन मिलता है कि आप इस तरह के मुकदमे में, एक हमें बताया गया था कि जनाब FIA ने एक केस पकड़ लिया है और वो उसके अंदर 14 अरब और कुछ लोग 25 अरब तक का भी कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। TT के ज़रिए ये पैसे यहाँ से भिजवाए जाते थे, जो कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के नाम से भिजवाए जाते थे, उनके चपड़ासियों के, उनके क्लर्कों के नाम से जाते थे और फिर वो वापस आ जाते थे। और ये बिल्कुल एक रेप्लिका था। इससे पहले हुदैबिया का बड़ा मशहूर केस हुआ था, उसके अंदर भी इस तरह ही TT के ज़रिए पैसे जाते थे, वापस आते थे। और उसको भी और इसको भी कहा जाता था कि ये ओपन एंड शट केस है, कि सारा एविडेंस भी मौजूद है, 100 गवाह मौजूद थे, 100 गवाह। और उसके बाद जो है इसके अंदर 28 के करीब बेनामी अकाउंट थे जो कि पकड़े गए और उस पर एक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की तफ्तीश की गई और 7 वॉल्यूम्स थे, 7 वॉल्यूम्स और 4000 सफ़ात थे। उन 4000 पे मेरा ख्याल सफ़ात पे हमने कोई सारे टेलीविज़न चैनल्स ने 400 के करीब प्रोग्राम्स किए और लग रहा था कि इससे नहीं बच पाएंगे। उसके बाद जो है इतने सकते कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं सलमान शहबाज, वो मुल्क से उसके बाद फ़रार हो गए, मफरूर हो गए। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो कुछ हुआ कि ये लोग हुकूमत में अभी आए नहीं थे, तो ये सिलसिला नज़र आना शुरू हो गया था कि केसेस ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। और याद दहानी के लिए कि जिस दिन फ़र्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज शरीफ साहब पे, तो उस दिन गालबन उनकी ओवर टेकिंग करीब आ गई थी और इस बुनियाद पे इस्तना ली गई। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले शहबाज शरीफ के यही बात कही जा रही थी कि ये भी एक दुनिया की तारीख का एक अनोखा वाक़या होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि एक मुलजिम जिसके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। और ये भी उनसे सवाल भी पूछे गए, तो ये भी सवाल पूछा गया कि जनाब आपके कहीं वज़ीर आज़म बनने के साथ आपके इस केस के ऊपर तो नहीं असरअंदाज कोई होगा। अब जाहिर है केस भी FIA का है, नैब का हो तो आप कह सकते हैं कि एक सो कॉल्ड एक फिग लीफ है कि जी वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कहने को एक FIA तो डायरेक्टली, ये अमेरिकन FBI नहीं है जो कि बिल्कुल आज़ाद रहती है, उसके मतलब एक ये तासुर है। FIA डायरेक्टली जो है इसकी तफ्तीश कर रही थी और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की थी। फिर इसकी उसके बाद जो ही प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब, तो नज़र आना शुरू हो गया था कि कायक बदलने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर रिजवान साहब बड़े मशकूक हालत में जो कि तफ्तीशकार थे,
وہ مردہ پائے گئے، فوت ہو گئے. اس کے بعد ایک اور جو اس کے تفتیش کار سے وہ بھی فوت ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. اب جو ہے ان کو بری کر دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک کیس نہیں ہے، مریم نواز شریف کے کیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ وکٹری کے نشان بھی بناتے ہیں یوں کر کے کہ دیکھا جی ان کے پاس تو کوئی کیس ہی نہیں تھا، پروسیکیوشن کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں تھے. تو شواہد کیسے ہوں؟ یہاں پہ جوری بھی اپنی ہے، جج کے متعلق تو نہیں ہم کہہ سکتے. آف کورس نظر آ رہا ہے کہ پروسیکیوشن بھی ان کی اپنی ہے، ڈیفنس بھی ان کی اپنی ہے، ایف آئی اے بھی ان کی اپنی ہے، ملزم بھی اپنے ہیں، پرائم منسٹر بھی اپنی ہے، سارا کچھ اپنا ہے. اور اس کے باوجود جج صاحب نے یہ کہا کہ شواہد نہ ہونے کی بنا پہ ان کو بری کر دیا گیا. یہ 7 والیوم ٹھیک ہے. اب پروسیکیوشن جو کہہ رہی ہے کہ جناب شواہد نہیں ہیں، تو جج صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ایک دم سے یہی پروسیکیوشن پہلے یہ جو 7 والیوم کی تفتیش، یعنی چھوٹی موٹی 7 والیوم 4000 صفحات، وہ عدالت کے سامنے وہ ایویڈنس موجود تھا. اس کے علاوہ یہ گواہ موجود تھے، جنہوں نے بھیجے پیسے وہ بھی موجود تھے، جنہوں نے ریسیو کیے وہ بھی موجود تھے، کاؤنٹ نمبر، ٹرانزیکشن نمبر، سارا کچھ موجود تھا. تو وہ ایک آف کورس نظر تو آ رہا ہے کہ کافی سارے کیسز میں ان کی بریت ہو رہی ہے. ان کے علاوہ سبھی کی ہو رہی ہے. نیب کے ترمیم کے بعد جو ہے وہ 90% لوگ جو ہیں وہ اس میں سے چھٹ رہے ہیں. مگر یہ تو کھلی آنکھوں کے ساتھ سب کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ انہوں نے کوشش بھی نہیں کی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے نظر آئے کہ جی کوشش کی تھی مگر نہیں ہے. بغیر کوشش کے جلدی میں بریت کی گئی بھی ہے، ورنہ اس کا چلیں پروسیکیوشن کمزور کر دیتے، 2-4 اور پیشیاں ہوتی اور آہستہ آہستہ نظر آتا کہ جناب یہ شواہد کمزور ہوتے جا رہے ہیں، گواہ میں جان نہیں تھی، گواہ مکر گئے، ٹرانزیکشن نمبر غلط تھا. یہ اس طرح آپ اس کو کر لیتے ہیں نا. پہلے بھی ماضی میں اندر یہاں فائلیں غائب ہوتی رہیں، یہاں پتہ چلا جی فوٹو سٹیٹس کے اوپر کیسز جو آصف زرداری صاحب پہ اور کافی کیسز چھوٹے، اس میں کہا گیا جی فائلیں غائب ہیں، آگ لگ جاتی تھی. تو یہاں کچھ نہیں کیا گیا. with your eyes wide open سب کے سامنے یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے جیلیں آپ نے بھری ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے جرائم کے لیے، چوری کے لیے، جیب کتروں کو جو ہے اتنے سال سزا ملتی ہے، اور یہ اربوں کھربوں کے جو مجرم ہیں اور ملزم ہیں یہ بالکل سکاٹ فری چلے جاتے ہیں. نہ صرف سکاٹ فری جا رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کسی کو کوئی شرم نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کی بات، آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. عامر صاحب کے بیش بہا ثبوت تھے، والیومز تشکیل دیے گئے، مگر ایک سوال عوام یہ بھی پوچھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے دور کے اندر یہ کیسز بنے، انہی کے دور کے اندر یہ والیومز بھی تشکیل دیے گئے، انہی کے دور کے اندر یہ تمام ثبوت اکٹھے کیے گئے، تو وہ اپنے 3.5 سالہ دور کے اندر ان کیسز کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچا سکے عامر صاحب؟ نہیں، ان کے دور میں آپ یہ کریڈٹ دیں کہ 7 والیوم جو ہیں کیسز کے جو ہے نا وہ تیار ہوئے، تفتیش تیار ہوئی، مگر اس کے بعد پھر عدالتیں آ جاتی ہیں. عدالتوں نے لمبیاں لمبیاں پیشز دینی شروع کر دی تھیں اور وہاں پہ بڑے بڑے وکیل پیش ہوتے تھے. تو عدالتی نظام کے اندر تو حکومت کا کچھ وہ نہیں ہوتا. ہاں کئی جگہ نظر آیا ہے کہ گورنمنٹ کی کوتاہیاں رہیں کہ پروسیکیوٹر کمزور تھا، یا پھر وہ خود پہ جب مانگتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایڈجرنمنٹس لمبی لمبی دے دیں، تو وہ بالکل وہ تھوڑا سا لیپس وہ بھی ہوا. مگر اس میں لیپس سے زیادہ یہ بس اتنا ٹائم لینا تھا. اگر بہت زیادہ اجلت بھی دکھائی جائے تو اس پہ بھی شک ہوتا ہے، اور یہ اجلت ان کیسز میں دکھائی جاتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس شواہد کم ہوں، ثبوت کم ہوں. اور میرا خیال ہے جو ہے سپریم کورٹ الٹیمیٹلی، چلیں عدالت ساری ہی جو ہے وہ تعظیم کے لائق ہوتی ہیں، یہ چھوٹی عدالت تھی مگر بہرحال عدالت تھی. مگر آف کورس یہ اسٹوری از ناٹ اوور، کیونکہ اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ میں بھی جانا ہے اور شاید سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے. تو میرا خیال ہے بڑی عدالتیں اس چیز کو بڑا دیکھیں گی، اور سپریم کورٹ میں جو کہ نیب کی ترامیم کا ایک بہت ہی اہم فیصلے کے اوپر اس وقت بحث جاری ہے،
اور وہ روز ان کا نظر آتا ہے، کبھی لیفٹ رائٹ ہر قسم کی آبزرویشنز آ رہی ہیں، مگر یہ نظر آ رہا ہوگا ان کو کہ یہ کس طریقے سے یہ بریت ہوئی ہے، اور کس طریقے سے پہلے کیسز میں بھی، ایون مریم نواز کے کیس کے اندر بھی جو ہے وہ وہی پروسیکیوشن جو پہلے جو کہ قابو نہیں آتی تھی، اس نے آگے کہا جی جناب کوئی شواہد ہی نہیں ہے. یہاں بھی اگین پروسیکیوشن جو کہ پہلے 7 والیوم 4 ہزار صفحے لے کے آئی، اور اب وہ کہتے ہیں جی کوئی شواہد نہیں ہے. تو یہ سسٹم ہائی جیک ہوا ہوا ہے، یہ سسٹم ریگ کر دیا گیا ہوا ہے. تو ایم شور بڑی عدالتیں ان کے یہ نوٹس میں ہوگا، اور یہ بڑے فیصلے کرتے وقت وہ یہ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے، ایون ترامیم کے اندر بھی، کہ جناب یہ بینیفیشری اس کے کون ہیں. اور لاسٹلی یہ بڑا لوگ بحث کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں ان کو جانتے بوجھتے نظر آ رہا تھا کہ جو عمران خان کی مہنگائی کی وجہ سے اور کافی اور معاملات کی وجہ سے، گورننس کے معاملات کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی نیچے جا رہی تھی، کہ اس وقت اگر یہ نہ حکومت لیتے تو شاید ان کا وہ الیکشن میں جینونلی فارغ ہو جاتے. اور لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ جناب ان کو کیا ضرورت تھی اتنے برے حالات میں حکومت لینے کی. تو یہ سمجھ آتی ہے آپ کہ یہ اصلی مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آزاد ہوئے اور اگر ہماری جائیدادیں چلی گئیں، قید ہو گئی اور ہمیں سزائیں ہو گئیں، تو پھر تو واپس آ ہی نہیں سکتے. سو ابھی پہلے ان سے بچنا بڑا ضروری تھا، اور وہ بچ رہے ہیں. آپ نے دیکھیں 6 ماہ کے اندر، مگر آپ یہ دیکھیں پاکستان کے عدالتی نظام کا سسٹم دیکھیں کہ 6 ماہ کے اندر ہزاروں کیس تھے نیب کے، ایف آئی اے کے، عام عدالتوں میں لگے ہوئے، وہ ہزاروں کیس سب فارغ ہو گئے ہیں. اب یہ این آر او بھی چھوٹا لفظ ہے، یہ این آر او پتہ نہیں یہ کیا، اس کے لیے پی آر او، ڈی پی آر او، پتہ نہیں کیا کچھ نکالنا پڑے گا. یہ نارمل جو ہے نا وہ ریکنسیلیشن آرڈر نہیں ہے، یہ میگا ریکنسیلیشن آرڈر ہے. اس کو آپ این آر او کی بجائے ایم آر او کہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن عامر صاحب اس بریت اور اس طرح کے کئی کیسز میں بریت ہو رہی ہے شریف فیملی کو لے کر، عمران خان صاحب نے آج اس کے اوپر بات کی ہے کہ 3.5 سال کا مجھے حوالہ دیا جا رہا ہے، مگر میں ضرور حکومت میں تھا مگر حکمرانی کسی اور کی تھی. اسی معاملے کو لے کر انہوں نے بات کی. آپ کو نہیں لگتا کہ آئندہ عام جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یا پھر ہم یہ اکتوبر کے ہی بائی الیکشن کو سامنے رکھ لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ صرف اور صرف نون لیگ اب سمیٹے گی، تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو گئی ہے؟ نہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس حد تک کچھ حد تک عمران خان ٹھیک بھی ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے حکومت ان کے نہیں ہے. اس دفعہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کوئی اور لوگ چلا رہے تھے، اور نیب کے اندر تو میں اس چیز کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ میرے سامنے ہمارے جو اس طرح کی سورسز ہوتی ہیں، فون آتے تھے اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، اور چھوڑنے والے کئی بے تاشا بینیفیشریز پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے. یہ جو ہے مالن جبہ کا کیس، ہیلی کاپٹر کیس اور بی آر ٹی کیس جو ہے پی ٹی آئی کا، اس میں بھی چھڑوائے گئے. اور وہ دوبارہ جو بی آر ٹی کا کیس کھلا ہے اس کے اندر بھی ایویڈنس ہے، تو بینیفٹ انہوں نے بھی لیا. مگر یہ کہہ دینا کہ جی وہ میری نہیں حکومت تھی، کسی اور کی تھی، یہ آپ کو اون کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہی جو ہے صحافی اغوا ہوئے، صحافیوں کو مارا گیا، صحافیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اور اب وہ کہتے ہیں فواد چودھری صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی وہ تو کوئی اور کر رہا تھا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو آپ کی حکومت کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے بک سٹاپس ایٹ ہز آفس، ان کو اون کرنا چاہیے، ان کو اون کرنا پڑتا ہے. یہ کہہ دینا آپ چھوڑ دیں، اگر آپ کو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو طاقت اتنی پیاری تھی کہ لولی لنگڑی طاقت ہے، بیساکھیوں پہ طاقت ہے، کسی اور کی طاقت ہے، مزے آپ وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، آپ چھوڑ دیں. مزے بھی لینے آپ نے، پرکس بھی لینے، پاور بھی انجوائے کرنی ہے، اور اس کے بعد کہنا کہ جی یہ جو اس کے اچھی چیزوں کے لیے کریڈٹ لے لیں، بری چیزوں کے لیے جی میرے پاس تو اختیار نہیں ہے. یہ عمران خان بھی کر رہے تھے، یہ موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے. یہ آلریڈی کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ ہمارے دوستوں پہ، کئی صحافیوں پہ جو پرچے ہو رہے ہیں، ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آر ہے، وہ مفرور ہے بیچارہ، اور کئی جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کے اوپر وہ ہے. ابھی یہ 560 لوگوں کی جو ہے ایک فہرست جو ہے وہ لیک کر دی گئی ہے. ان کے بیوی، بچے، بیٹیوں کے ٹیلی فون نمبر، ایڈریس جو ہیں وہ لیک کر دیے گئے ہیں. اب ان کو بیچاروں پہ کوئی حملہ کر دے، ان کو غدار وطن ڈکلیئر تقریباً کر دیا گیا ہے بغیر ثابت کیے، بغیر مقدمہ چلائے، اور وہ ایک مضغہ خیز ہے.
اور وہ گورنمنٹ لازمی یہ کہے گی جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب تو بالکل آلریڈی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کافی ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ کون کر رہا ہے، مگر پرائم منسٹر انہوں نے بھی رہنا ہے عمران خان کے ساتھ، پرائم منسٹر نہیں چھوڑنی، اور وہ یہ ایک دگلا پن اور یہ منافقانہ رویہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، یا پھر پاور لیں تو پوری لیں یا اور اون کریں، ورنہ پھر یہ آپ نہ چھوڑ دیں، یہ کام جو ہے نا یہ دھوکہ ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پاور لینے یا چھوڑنے کے حوالے سے عامر صاحب ایک اور ایزگنیشن آ گیا، اٹارنی جنرل ہیں اب تو سابق ہو گئے اشتر اوصاف صاحب، وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اشتر اوصاف یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تو پاور سینٹرز بے تحاشا ہیں، یہاں پہ ہر پوسٹ کے لیے لڑائی چل رہی ہے، کسی جگہ جو ہے نون لیگ والے ہیں، کسی جگہ پیپلز پارٹی کا آدمی چاہیے، کسی کا وعدہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ باپ کا آئے گا، تو ود ان نون لیگ بھی پرابلمز ہیں، کوئی نواز شریف کا آدمی ہے، کوئی شہباز شریف کا آدمی ہے، کوئی مریم کا آدمی ہے، تو یہ کھینچا تانی چلتی رہتی ہے۔ اور اشتر اوصاف صاحب کے متعلق جو ہے وہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا لگنا مناسب بھی نہیں تھا، وہ ان کے وکیل بھی رہے ہوئے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے میں ان کو بہت زیادہ معذرت کے ساتھ ان کی پرفارمنس میں نے دیکھی بھی ہے، پینما میں وہ 2 جملے کہتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر عدالت سے اجازت لیتے تھے کہ میں پانی پی لوں، پانی پیتے تھے، پھر کہتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اجازت لے کے بیٹھ جاتے تھے، تو ان کی کیپیبلٹی کیپیسٹی کے بھی ایشوز تھے، وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو ہٹانے کی وجہ یا ان کے ریزائن کرنے کی وجہ وہ عرفان قادر صاحب کا آنا ہے۔ عرفان قادر صاحب ایک پہلے بھی یہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہوئے ہیں، تھوڑی عرصے کے لیے شاید جج بھی رہے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں، اور ان کو پہلے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کو وزیر معاون خصوصی برائے داخلہ اور احتساب بھی رکھا گیا ہے، یعنی وہ رانا ثناء اللہ جیسے سخت گیر وزیر بڑی بڑی مونچھوں والے، ان کے اوپر بھی ایک قسم کا چیک آ گیا ہے، اور وہ مان بھی رہے تھے ہمارے پروگرام میں اس دن کہ نہیں جی بالکل یہ کافی چیزیں ان کو دے دی گئی ہیں، تو ان کو وہ ایک چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو بھی اٹارنی جنرل ہو ان کی کوئی اتنی زیادہ بنتی نہیں ہے، تو ان کو اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل چاہیے، انہوں نے کہا جی مجھے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈیلیور کروں تو میری مرضی کے لوگ ہونے چاہیے، جس کو میں جو کہوں وہ بالکل یس کرے اور بالکل ہاں کرے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایک اور پاورفل انسٹیٹیوٹ کی باتیں ہیں عامر صاحب، یہ جو فوج کے اندر ترقیاں ہوئی ہیں، پروموشنز ہوئی ہیں، کتنی ان کی ٹائمنگ آپ کو امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے اس کرنٹ سینیریو کے اندر؟ یہ مشکل سوال ہو جاتا ہے، حالانکہ آج کل بہت آسان ہو گیا ہے، ورنہ آرمی چیف اور یہ فوجی ترقیوں کے متعلق بڑے لوگ محتاط ہو گئے تھے، مگر یہ آپ کریڈٹ ہے یا ڈسکریڈٹ ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ یہ عوام جو زبان زد عام جو ہے نا اس کے اوپر ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے، ہر تھڑے کے اوپر ڈسکس کر رہی ہے، ہر ٹیلی ویژن چینل پہ لوگ بتا رہے ہیں یہ کور کمانڈر اچھا ہے، یہ لگے گا، یہ نہیں لگے گا، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل کی ترقیاں ان کا ایکسکلوسیو ڈومین ہوتا تھا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر اس دفعہ یہ بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک تو یہ والی ایک بحث ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو آپ نے سوال کیا ہے، نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آرمی چیف صاحب لگتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی کے جو ہے ترقیاں کرتے ہیں، تاکہ اپنا ایک انہوں نے گیم پلان دینا ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا نظام بنانا ہوتا ہے، تو یہ ترقیاں جو ہیں انتظار کر سکتی تھی۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ جو 12 ترقیاں ہوئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل کی 3 اسٹار جنرلز، ان میں سے 2-3 آپ کہہ لیں گے لازمی تھیں، فار ایگزامپل منگلا کی اور لاہور کی غالباً کورس جو تھیں وہ خالی تھیں، تو وہاں پہ لگنا شاید ضروری ہوتا ہے، کور کو خالی نہیں رکھا جاتا، ایک آدھی اور اپوائنٹمنٹ امپورٹنٹ تھی۔ صحیح، چلیے بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس تو بات کریں گے سوات کی، جہاں پر بد امنی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، خدشات بہت سارے ہیں جو جنم لے چکے ہیں، مگر اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ سوات کی بگڑتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت میں تعارف کرا دوں سابق وفاقی وزیر برائے مواصلات اور سینئر رہنما تحریک انصاف مراد سعید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مراد سعید صاحب آپ کا پروگرام مقابل کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اوور ٹو یو عامر متین صاحب۔
جی میں بالکل ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں مراد سعید کو کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، حالانکہ وہ سفر کر رہے تھے، مگر یہ سوات میں ایک انقلاب آ چکا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، پاکستان میں بھی کیے ہیں، دنیا بھر میں بھی کیے ہیں، 1986 کا بی بی کا بھی دیکھا ہے، عمران خان کے بڑے بڑے جلسے دیکھے ہوئے ہیں۔ جلسے کی ایک ہیبت ہوتی ہے، وہ آپ کے دل پر اثر کرتا ہے جب ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ چینٹنگ کرتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں، تو آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں یہ ابھی آپ کو ویڈیو جو دکھا رہے ہیں، ایم شور پہلے بھی آپ نے دیکھ لی ہو کہ یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، یہ آپ کے دو ٹچ کرتی ہے۔ یہ کل سوات کے اندر سوات کے سب سے بڑے چوک کے اندر، منگورا کے سب سے بڑے چوک کے اندر یہ ہوا ہے۔ میں نے انقلاب اس کو اس لیے کہا کہ یہ آپ نے اس طرح کے سین، اس طرح کا جذبہ شاید تعداد اس سے بھی زیادہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ جذبہ آپ کو، وہ آپ نے مصر میں تحریر سکوئر دیکھا ہوگا، یا ہم دیکھتے ہیں ویلویٹ ریولوشن تھا اور اورنج ریولوشن، جو ہماری نسل کے بڑے انقلاب آئے اور جن سے دیکھا کہ عوام کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تختے الٹا دیے، تو یہ اس پہ وہ جذبہ نظر آیا۔ اور اس کا اثر میرے جیسے لوگوں پہ اور بے تاشا پہ اس لیے بھی پڑا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ کہلاتی تھی، یہاں پہ منگورا شہر کا جو مین چوک تھا یہ خونی چوک کہلاتا تھا۔ اور خونی چوک یہ اس لیے کہلاتا تھا کہ اس کے اندر سب سے زیادہ خون ہوتے تھے۔ جو لوگ بھی ریاست پاکستان یا گورنمنٹ آف دا ڈے، صوبائی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون کرتا تھا یا ان کو ناپسند ہوتا تھا یا ان کی طالبان کی کوئی خلاف بات کرتا تھا، اس کو ہٹانے والے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ کافی بڑا، سوات کا سب سے بڑا منگورا شہر ہے، ہر آدمی گزرتا تھا اس شہر کے اس کے علاقے سے، مگر دہشت ان کی اتنی تھی کہ اس کو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو، ہم نے بڑے بڑے بربریت کے واقعے سنے ہیں جی، ہولوکاسٹ ہوا اور جو ہے دنیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، فرسٹ ورلڈ وار میں، یہ سوات میں منگورا میں اس جگہ پہ ہوا تھا۔ اور آج یہ دیکھیں کہ اس جگہ پہ وہ پہلے اس لیے بھی ہو پایا، آف کورس آپ طالبان کو بلیم کر سکتے ہیں، آپ بڑے لوگوں کو بلیم کر سکتے ہیں، انگلیاں اٹھتی کہ پتہ نہیں کس کس کے شمولیت تھی، مگر اس علاقے کے لوگ کافی سارے ان کے پروپیگنڈا میں آگے تھے، وہ مائل بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور ان کے اندر بھی کوئی تھوڑا سا نقص تھا، ان کا بھی قصور تھا، مگر اب یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ پاکستان میں اب تک یہ جو ہم جا رہے تھے مذہبی جنونین کی طرف، یہ اس نے بریکیں لگائی ہیں۔ اس کو میں بہت زیادہ اوورلی اس کو ریٹ نہیں کر رہا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب ہے۔ ہمارے ساتھ مراد سعید صاحب شامل ہیں، اس میں صرف ایک بری بات یہ ہوئی کہ یہ جب نکالا گیا، آرگنائز کیا گیا، تو اس کے متعلق تھا کہ سوات نے کہا یہ ہر سوات کے رہنے والا اس کا مسئلہ ہے اور اس پہ سیاست نہیں ہوگی، اس کو بلا تفریق اور بلا سیاست اس کو کیا جائے گا، ہر آدمی یہاں پہ آئے گا۔ مگر بدقسمتی سے وہاں پہ سیاست آ گئی اور سٹیج پہ جو ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ایمل ولی صاحب جو ہیں، اسد یاربا کے صاحبزادے، اس کے بعد منظور پشتین بھی تھے، افراسیاب بھی تھے، جماعت اسلامی کے لیڈر بھی تھے، اکا دکا شاید پی ٹی آئی کے ہوں گے، مگر یہ خبریں چلنے شروع ہو گئیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں سے چڑھنے نہیں دیا اور وہ نہیں گئے، اور کیونکہ لوگ نالا ہیں کہ محمود خان صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں اور سوات سے ہیں، وہ وہاں نہیں سوات میں آئے تھے، اور لوگ ناخوش ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے انہوں نے ان کو اتار دیا۔ تو مراد سعید صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے ان کا ورژن کہ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عامر بھائی، جتنا آپ نے پس منظر بتایا اور پھر آپ نے موجودہ جس طرح قوم کھڑی ہو گئی ہے، تو موجودہ سچویشن آپ نے بتائی، ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں عامر بھائی کہ قوم اس لیے کھڑی ہو گئی کہ قوم نے اس تلخ تجربے کے بعد امن دیکھا، ترقی دیکھی، خوشحالی دیکھی، اور سوات آپ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے سکسیس سٹوری ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہماری حکومت کے اور رجیم کے آپریشن نہیں ہوا تھا تو اس وقت مختلف فورمز پہ مجھے بلا کے سوات کو ایز سکسیس سٹوری، اگر بلوچستان کی کسی علاقے میں حالات خراب ہے، ہمارے وزیرستان میں حالات خراب ہے، تو مجھے بتایا جاتا اور سوال پوچھے جاتے کہ کس طرح اتنا بڑا ٹرانزیشن ہوا
کہ ایک جو دہشت گردی سے جانے والا آج سیاحت سے جانا جاتا ہے, آج ترقی سے جانا جاتا ہے, آج وہاں پہ یونیورسٹیز ہے, موٹر ویز ہے, ہسپتال ہے, ٹورزم کے نئے اسپاٹ ڈیولپ ہو چکے ہیں. یہ کس طرح, اور پھر عوام کا جو شعور ہے, تو اس کے حوالے سے سوال پوچھے جاتے تھے, کیونکہ جب آپ لوگوں کو انصاف دو, ان کو میرٹ دو, ان کو ترقی دو, ان کو امن دو, ان کو خوشحالی دو, تو پھر لوگ کڑے ہوتے ہیں. اور وہی بات آپ کے لیے مثال بنی تھی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے سر, میں ذرا پس منظر اس پہ بتانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا عامر بھائی کے جون کے مہینے میں پہلی دفعہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی, اور وہ میں نے یہاں پہ لوگوں کے سامنے اٹھائی. میں نے حکومت سے سوال کیا, جولائی کے مہینے میں سوال کیا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مطلب مراد سعید پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پھر اگست کے پہلے ہفتے میں قوم کے پاس گیا اور قوم کو موبلائز کیا, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا بڑا پروٹیسٹ آپ نے کل سوات میں دیکھا ہے, یہ انقلاب اگست کے پہلے ہفتے میں بھی ہر تحصیل کے ہر چوک اور ہر بازار میں لوکل لوگوں نے دیکھا, بلکہ پھر کے عوام بھی سیاست سے بالاتر ہو کر وہاں پہ سڑکوں پہ نکل آئے. پھر ہوتا کیا ہے کہ 13-14 اگست کو پھر یہ لوگ واپس چلے جاتے اور سوات میں پھر سے امن آ جاتا ہے. امن میں کردار کس کا؟ لوکل کمیونٹی کا, ہماری سول سوسائٹی کا, ہماری قوم کا. اور یہ ایشو جیسی ہی ہمیں اطلاعات ملی عامر بھائی, اس کو میں اٹھاتا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بلکہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے غیرت مند لوگ کسی کی بھی جھوٹے بیانیوں میں, کسی کی بھی پروپیگنڈوں میں, کسی کو استعمال کرنے میں, کسی ٹریپ میں نہیں آئے, اور انہوں نے اپنے تلخ تجربے سے سیکھتے ہوئے موجودہ خوشحالی اور ترقی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے انہوں نے کڑے ہونے کا فیصلہ کیا. پھر کیا ہوتا ہے سر, جب 14 اگست کو یہ واپس چلے جاتے ہیں تو سوات میں ہی میں نے اپنے پوری قوم کے سامنے یہ کہا کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں, کیونکہ جو ہمیں جون جولائی کے مہینے میں کمٹمنٹ ہو چکی ہے, جس انداز سے یہ واپس آئے ہیں اور جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں, اس خطے میں جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے. لہذا پھر میں سوال اٹھاتا ہوں عامر بھائی, میں نے پریس کانفرنس میں آپ کی قطع کلامی معاف کر رہا ہوں, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے مراد, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس پہ کل کے اس پہ آ جائیں کہ یہ سیاست کی طرح جو اس کے اندر آ گئی اس پہ پہلے بات کر لیں, تاکہ بعد میں آپ کو میں پھر ٹائم دوں گا, مگر شاید ٹائم پروگرام کا مختصر ہو تو آپ یہ جو اس کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے اس پہ آ جائیں. میں اس پہ آ رہا ہوں, لیکن میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا میں آپ کی بات اسپیسیفکلی نہیں کر رہا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میڈیا سے بھی میرا گلا تھا کہ جب ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, جب ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے تھے, کسی بھی میڈیا چینل نے اس کی خبر نہیں دکھائی, بلکہ رانا ثناء اللہ کو دکھایا کہ یہ وہاں پہ پروپیگنڈے کر رہے اور حالات ٹھیک ہے, اسکول کے بچوں پہ حملے ہوں گے تو پھر میڈیا بھی ہمارے پاس آئے گا, لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے, اس لیے خود اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائے. اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں, پھر میں آپ کو پوری بات بھی بتا دوں. دیکھیے عامر صاحب, یہ سوات کے پروٹیسٹ کی کال, سوات کے لوگوں کو پتا ہے کہ اسکول وین پہ جب حملہ ہوا تو وہاں پہ ایک سیاسی شخصیت مراد سعید کھڑا تھا, اور میں نے اعلان کیا کہ کل منگورا میں ہم احتجاج کریں گے, اور اپنے کارکنان سے خطاب میں قبل میں نے اعلان کیا کہ تمام کارکنان شرکت کرے, لیکن اس میں وزیر اعلیٰ مراد سعید یا مرکزی قیادت اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم نے جس انداز سے اپنے پروٹیسٹ گراس روٹ لیول سے لوگوں کو موبلائز کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر یہ نہ سمجھے کہ یہ تو قیادت کوئی اور کر رہا ہے, کسی اور پارٹی کا جماعت کر رہا ہے, لہذا لوکل قیادت جس بھی پارٹی کی ہے وہ شرکت کرے. اس میں سوات کی بھی قیادت تھی, اس میں کسی اور جماعت کی بھی قیادت تھی, تمام پولیٹیکل پارٹی تھی, لیکن یہ سوات کے عوام کا احتجاج تھا. یہ کال سوات کے عوام کے مشران کے ساتھ بیٹھ کے میں نہیں دی تھی, اور اس کا ایک ہی مقصد ہے عامر بھائی, میں پھر سے کہہ دوں, میں کمنٹ نہیں کرتا جو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک نمائندہ کیا ہوا یا ایم پی کے ایمل ولی کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا. میں اس پہ کمنٹ اس سے نہیں کرتا کہ میرا کاز بہت بڑا ہے. میں نے اپنی والدہ کے سر پہ گولی لگتے دیکھا ہے عامر بھائی. میں جب سیاست میں آ رہا تھا میری کمٹمنٹ تھی
کہ میری ماں کے ساتھ تو یہ ہوا, کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. میرے بھائی کو 7-8 گولیاں لگی تھی. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بھائی کو تو گولی لگی, کسی اور کے بھائی کو نہیں لگی تھی. آج میں کڑا اس بڑے کاس کے لیے ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ قوم متحد ہو گئی. ہم میرے کہنے پہ پھر میں بھی مظاہرہ ہوا, باجوڑ میں بھی ہوا, مومن میں بھی ہوا. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج مومن اور باجوڑ کمیونٹی جو پنڈی کی ہے, انہوں نے میرے ساتھ جرگہ کیا اور جمعے کے دن 4 بجے راجہ بازار پنڈی میں لوکل جو پختون کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے وہ امن کے لیے کھڑی ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان کو بتاتا چلوں, اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لگی کی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان چوری ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان چوری ہے. آپ ایک کام کرے, سوات میں آگ لگی تھی تو اس کی تپش اسلام آباد میرٹھ میں دھماکہ ہوا تھا, پھر واگا بارڈر پہ دھماکہ ہوا تھا, پھر کراچی میں دھماکہ ہوا تھا. ایک پاکستان کے شہر میں اگر بدامنی ہوگی تو پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے گا. سوات نے ترقی دیکھی ہے, خوشحالی دیکھی ہے, وہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ نہ ہم کسی گریٹر مراد آپ کی قطع کلامی معاف. میں تھوڑا سا یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں یہ بالکل اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ریلیٹڈ اس لیے نہیں کہ وہ ون آف ہوئی. سوات کے اندر سال ہا سال تک وہ سلسلہ جاری رہا اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آرمی آپریشن ہوا, بڑی مشکل ان سے جان چھٹائی گئی. پھر بیک گراؤنڈ اس کے 2 ہیں. ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ملالہ یوسفزئی لوگ, میں نے آگے خونی چوک کی بات بتائی, اسی سوات میں اسی جگہ پہ ملالہ کے سر پہ گولی ماری گئی اور شکر ہے وہ بچ گئیں کیونکہ وہ اسکول جاتی تھیں. اب ان کے آنے کی خبر آئی کہ جی وہ واپس آ رہی ہیں اور وہ آ گئی ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں, تو ایک دم سے یہ واقعات شروع ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ یہ ایک وہاں پہ وفد علماء کا بھیجا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے بھجوایا, مینڈیٹ کیا تھا, کیوں اس کو ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں نیک محمد شکئی ایک کافی اس طرح کے معاہدے رہے جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے جس سے امن نہیں ہوا. اور اس کے متعلق تو بلاول بھٹو خود کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے نہیں پتا, پارلیمنٹ کو نہیں پتا, گورنمنٹ کو نہیں پتا, اور لوگوں کو یہ خدشہ ہو گیا تھا. میرا یہ ذاتی خیال ہے اور لوگوں نے کہا بھی ہے کہ شاید اس کے پیچھے سوچی سمجھی سازش ہے, کوئی ایلیمنٹس ہے جو ان کو بلاتے ہیں. دیکھیے عامر صاحب, میں آپ کو اگر پورا 4 مہینے کے اندر جتنی میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے, اگر ہماری ترجیحات نیشنل میڈیا کی الگ نہ ہوتی اور وہ آواز سنتے کہ ایک بندہ بار بار آپ کی نشاندہی کر رہا ہے, کیونکہ آگ جب لگ جائے تو اس پہ پیٹرول چھڑکنا بڑا آسان ہوتا ہے, بھڑکانا, لیکن آگ کو روکنا مشکل ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی کوشش کرنی تھی کہ آگ روکے اور انشاءاللہ روک کے دکھائیں گے. سر سوات کے لوگوں کا فیصلہ سنیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے سر, جب جون جولائی کے مہینے میں ایک وفد جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی بھی الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہوتا, اس میں پی ٹی آئی صوبائی حکومت نہیں ہوتی, اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں پتا ہوتا. میں مراکن ڈویژن کا ایم این اے ہوں اور میرے جتنے ایم این ایز ہیں ان سب میں سے کوئی نمائندہ نہیں ہوتا. وہاں پہ 4-5 کمٹمنٹس ہوتی ہے یا باتیں ہوتی ہے. ان باتوں کو لے کے میں میڈیا کے پاس آیا اور میں نے سامنے رکھی کہ یہ انفارمیشن ہے, اس کے بعد آپ کے پاس یہ آگ آ رہی ہے, لہٰذا آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. لیکن نہیں کیا گیا. کمٹمنٹس کیا تھی؟ 4-5 چیزوں کے سوال ہوئے. پہلا سوال یہ تھا کہ ان کی واپسی, نمبر 2 کہ فاٹا مرجر کو واپس لینا, نمبر 3 کہ اور میں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ جو بارڈر کے اوپر فینسنگ ہو چکی ہے تو بارڈر سیکیورٹی فورسز جاتے ہیں جو کہ وزیر داخلہ کے انڈر آتے ہیں, تو اس کے باوجود یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ اور آپ نے اس کے علاوہ امریکہ اور رشیا, چائنا, یہ جو خطے کے اندر پاور سٹرگل ہے یا جو خطے کے اندر طاقت کا توازن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, اس میں ہمیں کس طرح استعمال کرنے کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے. یہ سوال تھے سر. سوال میں نے اس سے اٹھائی کہ انفارمیشن لاسٹلی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مراد
مراد لوگوں کو اس لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ یہ خدشہ ہے کہ سوات دوبارہ وہ پہلے جیسے جنگل کے اندر جا رہا ہے، دوبارہ آگ کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں جا رہا ہے یا معاملہ رک گیا ہے؟ دیکھیے سر، ایک چیز ہے کہ 13-14 اگست سے پہلے میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ لاشیں گری ہے تو میڈیا کی نظر آئی ہے، لیکن 13 اگست سے پہلے بھی ہماری 2 ہفتے کی یہی اسٹرگل تھی، اور ان 2 ہفتوں کے مظاہروں سے 14 اگست کو واپس چلے گئے تھے، وہاں پہ پھر 1 مہینے کے لیے امن آ گیا تھا، لیکن جب ہماری نہیں سنی گئی تو پھر سے سڑکوں پہ ہیں۔ کب تک سڑکوں پہ ہوں گے؟ پاکستان کے بڑے شہروں میں مظاہرے کریں گے، جمعے کو پنڈی میں کر رہے ہیں، پھر پارلیمنٹ کے سامنے آئیں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، امن امن امن۔ ہم نے عرصہ بعد خوشحالی ترقی دیکھی ہے، ہمیں کسی کی جنگ میں ایندھن نہ بنایا جائے۔ ہماری نہ ان سے لڑائی ہے نہ ان سے لڑائی ہے، ہم نہ ڈرون حملوں میں تھے، نہ ہم 2004 کے آپریشن میں تھے، نہ 8 کے آپریشن میں تھے، نہ امریکہ آخری بات، پروگرام کا سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے مراد، کہ میں نے ذکر کیا کہ ملالہ یوسفزئی کے سر میں گولی لگی اور وہ واپس آئی ہیں، آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے تھا کہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اس چوک میں اس کو بھی بلایا جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں سر، اس میں ایک واحد چیز ہے کہ جو بندہ اس مظاہروں کی کال دے رہا ہے وہ اس بات میں کہہ رہا ہے کہ میں خود نہیں کہ تاکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر بھی شرکت کرے، پلیٹ فارم میں نے دینا ہے، مظاہرے کے لیے ورکرز بھیجنے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کا مقدمہ لڑنا ہے، لیکن آپ آؤ، سول سوسائٹی آواز اٹھاؤ، قوم خود کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہمارا کاج ہے سر، ہم نے اتنا کام کیا کہ سیاست کی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے سر، ہم نے ایک کام کرنا ہے۔ باقی ہم آپ کو بھی کہتے ہیں عامر بھائی، ہم ہر کسی کو کہتے ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں، جو امن کے دائی ہے، جو خوشحالی اور ترقی کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائے، ساتھ دے، سوات میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، ہم پاکستان کو خوشحال ترقی یافتہ اور دہشت گردی سے پاک اور پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، یہی خواہش ہے۔ یہ تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر امن باقی رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ وقت کیا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے، بریک سے واپس آئیں گے تو جس طرح میں نے ابتدائی میں بات کی تھی کہ عوام کو بحرانوں کا سامنا ہے، اب کی بار کون سا نیا بحران سر پہ آن پڑا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ سوات ایشو کو لے کر اس وقت سینئر صحافی رانا اکمل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں گے۔ اوور ٹو یو عامر صاحب۔ جی بس میں رانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں، یہ صرف ایک بات، ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ ایمل ولی صاحب کی وہ ویڈیو دکھا دیجیے گا، ان کی آواز کے دوران دکھاتے رہیے گا۔ بدقسمتی سے یہ تمام پارٹی کو اس میں سیاسی بنانے سے روکا گیا تھا، اس میں ہر قسم کے لوگ تھے، مگر انہوں نے درمیان میں تقریر سیاسی کی اور ان کو روکا گیا ہے۔ جاری رکھیں آپ اکمل۔ اچھا عامر صاحب، کل یہ احتجاج چل رہا تھا نشاط چوک منظورہ میں دہشت گردی کے خلاف، تو ایمل ولی نے بات کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف، غالباً مراد سعید صاحب کے متعلق جملہ کہنے کی کوشش کی، تو فوراً جو پبلک موجود تھی انہوں نے روکا کہ آپ یہاں پہ اس فورم پہ پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، اب صرف اور صرف امن پہ بات ہوگی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک طرف تو سوات کے لوگوں کا کردار کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف امن چاہیے اور ہم کوئی سیاست اس پہ روا نہیں رکھتے، دوسری سائڈ پہ آپ شام میں دیکھیں کہ خواجہ حسن صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ جی یہ صوبائی مسئلہ ہے اور صوبائی حکومت اس کو سنبھالے۔ عمران خان صاحب آج بیان دے دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو نیشنل لیول کا جو ہے مسئلہ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھے۔ سوات عوام سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری ریاست کو کہ کس طرح سے ہم لوگ اس مسئلے کو بحیثیت قوم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ سوات کے لوگوں کا ایک مطالبہ ہے، کل بھی میں نے رکھا تھا، آج بھی رکھ دیتا ہوں، کہ انہیں صرف امن درکار ہے۔ صحیح صاحب بڑی جذباتی گفتگو کر رہے تھے، یہ جو جتنے مذاکرات ہو رہے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ، 13 مذاکرات ماضی میں ہوئے 2009 تک، یہ غالباً 14واں 15واں جو ہے ان آفیشلی مطلب اناؤنس اس طرح سے تو نہیں تھا، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو 22 جون کو ہوئی تھی اس میں شہباز شریف صاحب کو بریف کیا گیا تھا اور انہوں نے پریس ریلیز جاری کی اس کی۔
تو ان کو ابھی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ایک خاموشی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی سطح کے اوپر. انشاءاللہ اس کا فالو اپ دیتے رہیں گے. معذرت رانا اکمل صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے، آپ تمام کو شکریہ. خدا حافظ.